नाज़रीन, आज पीडीएम का इजलास हुआ और उस इजलास में जो कुछ हुआ उसकी कुछ खबरें तो आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें आज हम आपको बताएंगे जो ज़राए ने हम तक पहुंचाई हैं, और वो खबरें आपको यकीनन हैरान भी करेंगी कि इस इजलास में ऐसा कैसे हुआ। देखिए, जब ये पीडीएम का इजलास हुआ तो लोगों की तवक्कुआत कुछ और थी और इस इजलास का नतीजा कुछ और निकला। और बुनियादी तौर पर लोग ये देख रहे थे कि इस इजलास में अब सेनेट का इलेक्शन भी गुजर चुका है। अब लोग इंतज़ार में थे कि कब लॉन्ग मार्च होता है, कब इस्तीफ़े देने की तारीख का ऐलान होता है, लॉन्ग मार्च की मंजिल कौन सी होती है, इस्लामाबाद की तरफ होती है या रावलपिंडी की तरफ होती है, कौन लीड करेगा, कारकुनों को किस तरह जमा किया जाएगा, 26 मार्च से अगर शुरू होना है तो 26 मार्च के लिए तैयारियां क्या होंगी, कोरोना वाले ख़तरे से किस तरह निपटा जाएगा, हुकूमत जिस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती करेगी तो उससे किस तरह निपटा जाएगा। लेकिन आज जो इजलास के बारे में जो कुछ हुआ उसके बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, क्योंकि उसमें गुफ्तगू कुछ और ही हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने अलबत्ता ज़रूर उसमें ये कहा और वो जो एजेंडा था उस पर बात की, जिसमें बात ये की गई कि मौलाना गफूर हैदरी के 7 वोट कहाँ गए, किसके कहने पे गए, और हमें अपनी सफ़ों में भी देखना चाहिए। और इसके बाद ज़ाहिर है गुफ्तगू आगे बढ़ी और लोग सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे कि आगे फिर अब मुस्तकबिल का लाए अमल क्या होगा। ऐसे मौके पे आसिफ जरदारी ने एक अजीब बात की जिसको सुनकर सारे स्टन रह गए, इसलिए कि किसी को तवक्को नहीं थी कि ये बात आसिफ जरदारी जैसा ज़ीरक और ज़हीन शख्स इस मौके पे ये बात उठाएगा। आसिफ जरदारी साहब ने ये अचानक ये कहा जी कि जो हम अपना इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च जो है ना उसको मशरूत करते हैं नवाज शरीफ की वापसी से। अच्छा, ये ऐसी बात थी जो किसी को तवक्को ही नहीं थी कि इसके बारे में भी कोई बात कर सकता है। लेकिन जरदारी साहब ने ना सिर्फ ये बात की बल्कि ही कैरिड ऑन एंड ऑन, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आए, हमारे साथ लड़ेंगे, ये हमारा वतन है, हम फ्रंट लाइन पे जाएंगे, लेकिन पहले आप वापस आएँ। अच्छा, जो नून लीग के लीडरान थे वो भी थोड़े से हैरान हुए, इसलिए कि किसी को तवक्को नहीं थी कि आसिफ जरदारी इस तरह की बात करेंगे। इससे आगे जो कुछ हुआ उसको जानने से पहले ये सुनना ज़रूरी है कि बैकग्राउंड क्या है। पीपल्स पार्टी अब इतनी बड़ी जमात नहीं रही जितनी माजी में हुआ करती थी। पीपल्स पार्टी अब एक सूबे की जमात है और सूबे में भी ज़्यादातर देही इलाके की, तो उसकी बहुत सी बातें मानी गई, क्योंकि ये जमहूरी क़ुव्वतें पीडीएम के फोरम पर इकट्ठा हुई थी और इनकी पॉलिसी एग्रेशन की थी और ये बहुत तेज़ी से इस्तीफ़े देना चाहते थे, लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहते थे, प्रोटेस्ट करना चाहते थे। जो पीडीएम की टोन नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में बना दी थी, उसके बाद इस टोन को आगे मज़ीद एग्रेसिव होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी की वजह से इसकी टोन डाउन होती गई। कभी सिंध असम्बली का मसला आ गया, कभी सेनेट का इलेक्शन का मसला आ गया, कभी यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में लाने का मसला आ गया, कभी जो है चेयरमैन सेनेट का इशू हो गया। वो सारे इश्यूज जो हैं वो गुजर चुके हैं। अब हतमी फैसला करना था और अटल बात करनी थी कि हमने आगे किस तरह जाना है। इस मौके पे जब सब तवक्को कुछ और कर रहे थे और मौजूए बहस कुछ और हो गया, और जब इस तरह का मौजूए बहस हो तो इस तरह की इख्तलाफी खबर आजकल के चैनलों को तो बहुत सूट करती है। उन्होंने तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना शुरू कर दी, फट्टे चलाना शुरू कर दिए, और उन्होंने कहा जी कि पीडीएम में फूट पड़ गई है और इख्तलाफात सामने हो गए हैं। आसिफ जरदारी ने बड़े करारे जवाब दिए, लेकिन असल सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है इससे। और जब आसिफ जरदारी ज़्यादा देर तक मुसर रहे इस बात पर कि नवाज़ शरीफ को वापस आना चाहिए, तो फिर मरीम नवाज़ ने पोडियम संभाला, माइक संभाला और फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। जो उनकी गुफ्तगू थी आज, वो मरीम नवाज़ के लिए ख़ुद बहुत बड़ा कारनामा था।
نون لیگ کے لیے بڑا درست بیانیہ تھا اور جمہوریت کے لیے بالکل درست بات کی۔ مریم نواز نے اس گفتگو میں نہ صرف اپنے والد مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا دفاع کیا، بلکہ انہوں نے نون لیگ کی اسٹریٹجی پالیسی کا دفاع کیا اور پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کا دفاع کیا۔ چونکہ کوئی بھی شخص تیار نہیں تھا اس طرح کے سوال کے لیے، تو یہ جو کچھ بھی ہوا اسپونٹینیس ہوا، اس کی پہلے پریپریشن نہیں تھی۔ تو مریم نواز نے یہ کہا کہ دیکھیے، نواز شریف نے جتنی قربانیاں دی ہیں اتنی کسی اور شخص نے جمہوریت کے لیے نہیں دی۔ نون لیگ نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ کسی سیاسی جماعت نے اور نہیں دی۔ یہ نواز شریف کا ہی کارنامہ ہے کہ اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کر خود بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر گرفتاری دینے آئے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن وہ آئے۔ ان کیسز کی حقیقت کیا ہے یہ سب جانتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ اس کے باوجود 150 پیشیاں بھگتی نواز شریف نے۔ انتہائی بیماری کی حالت میں انہیں دوائی میسر نہیں ہوئی، اس کے بعد نواز شریف کا باہر علاج کے لیے جانا ضروری تھا۔ نواز شریف اپنے بیانیے میں جمہوریت کی توقیر کے لیے جس حد تک آگے جا چکے ہیں، ان کا اس ملک میں آنا فی الحال ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے باعث ہے۔ اور یہ بات یوٹیوب کا یہ ویلاگ سننے والے بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی لگایا گیا، بے نظیر بھٹو کو مار دیا گیا، تو اس کے باوجود یہ بات کہنا اور یہ بات پیپلز پارٹی کے ایک شخص کی طرف سے، چیئرمین کی طرف سے آنا بہت اچنبے کی بات تھی۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت قائم رہے، اللہ انہیں طویل زندگی دے، اور یہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ نواز شریف لندن میں رہیں، یہ میرا بھی فیصلہ ہے۔ اور اس موقع پہ جب انہوں نے کہا یہ میرا بھی فیصلہ ہے، وہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر کے علاوہ ایک بیٹی کی حیثیت سے بھی مخاطب تھی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھ پہ بہت دباؤ ڈالا گیا کہ میں ملک چھوڑ دوں، لیکن یہ میری پارٹی کا فیصلہ ہے کہ میں پاکستان سے نہیں جاؤں گی اور آخری لمحے تک فائٹ آؤٹ کروں گی۔ پھر آصف زرداری صاحب کے اس سوال کا جو انہوں نے اسحاق ڈار کے حوالے سے اٹھایا کہ وہ بھی واپس آئیں، دیکھیں سینٹ میں ہمارا ایک ووٹ ضائع ہو گیا۔ اب یہ بڑی غلط بات تھی، یہ کہنا نہیں چاہیے تھا۔ تو مریم نواز نے اسی وقت اس کا جواب دیا کہ دیکھیے، ہم نے تو کبھی احسان نہیں جتایا۔ قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی کو 83 ووٹ پڑے ہیں، ہم نے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ سینٹ میں 17 ووٹ نون لیگ کے پڑے ہیں اور قومی اسمبلی میں 83 ووٹ پڑے ہیں۔ اس کے اوپر تو ہم نے کبھی احسان نہیں جتایا، اس لیے کہ ہمارا مقصد پی ڈی ایم کو قائم رکھنا ہے، ہمارا مقصد جو ہے جمہوری قوتوں کو اکٹھا رکھنا ہے۔ تو آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ اسحاق ڈار آئیں اور اپنا ووٹ ڈالیں، ان کا ووٹ ویسے بھی سسپینڈڈ ہے۔ یہ باتیں مریم نواز نے کی، بہت کھل کر کی، اور جو پیپلز پارٹی والے ہمارے دوست تھے وہ بھی کچھ خجالت کا شکار تھے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے، نواز شریف ہر میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں، ویڈیو لنک پہ ہوتے ہیں، آپ بھی ویڈیو لنک پر موجود ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس پر پیپلز پارٹی نے کچھ سے یہ توقعات نہیں تھیں جو کیا جائے۔ جتنی سختیاں نواز شریف نے برداشت کی ہیں، اب وہ سختیاں شاید کسی اور نے بھی نہ سہی ہوں۔ پھر جو ہے یہاں پر
اس صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ مریم نواز کو یہ کہنا پڑا کہ پی ڈی ایم نے نون لیگ سب سے بڑی جماعت ہے، ہم نے دوسری چھوٹی جماعتوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے اور ان کی بات کو اولیت دی ہے۔ یہ جو ڈیلے آیا ہے ان کی موومنٹ میں، یہ بنیادی طور پر اس کی ریزن پیپلز پارٹی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہی کہا کہ استعفے نہیں دینے چاہیے، انہوں نے ہی کہا کہ سینٹ کا الیکشن ہو جانا چاہیے، انہوں نے ہی کہا کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو جائے۔ ہم سب کو ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اپنی غلطیاں ہیں، آپ کی اپنی کچھ کوتاہیاں ہیں، تو ان کو تسلیم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر الزام لگاتے جائیں۔ یہ باتیں اتنے زبردست طریقے سے کہی گئیں اور اتنا اسپونٹینیسلی کہی گئیں کہ اس پہ جو پیپلز پارٹی والے تھے وہ بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اور مریم نواز ظاہر ایک خاندانی طور طریقہ ہے، انہوں نے آصف زرداری سے کچھ اس طرح کی بھی بات کی کہ میں آپ کو اپنے والد کی جگہ سمجھتی تھی اور مجھے آپ کی بات سے دکھ ہوا ہے۔ اب تک جو میٹنگ کا ماحول جو زرداری صاحب نے بنایا تھا، جو چینلز بنا رہے تھے، اس کا موڈ بدل چکا تھا۔ پھر اس میٹنگ میں صرف مریم نواز کی آواز گونج رہی تھی، اور پھر نوبت یہاں پر آئی کہ آصف زرداری نے مریم نواز سے معافی مانگی، اپولوجائز کیا۔ تو مریم نواز نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ میرا مقصد آپ سے معافی منگوانا قطعاً نہیں تھا، لیکن تاریخ کی درست سمت دکھانا بہت ضروری تھا۔ جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہمیں دن بدن مریم نواز میں نظر آ رہی ہیں اور جو پالیسی مسلم لیگ نون کی نظر آ رہی ہے، وہ بڑی کامیاب نظر آ رہی ہے۔ مریم نواز کا پاکستان میں رہنا مسلم لیگ نون کے لیے بہت ضروری ہے، اور نواز شریف کا لندن میں رہنا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی کا رویہ جو ہے، اس پہ جمہوری لوگوں کو کچھ مایوسی ضرور ہوئی ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی جو آج کل نون لیگ کا رویہ ہے، وہ کبھی پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا، اور جو پیپلز پارٹی کا آج کا رویہ ہے وہ کبھی نون لیگ کا ہوتا تھا۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے اپنی جگہیں بدل لی ہیں، ایک کچھ پرو اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہی ہے، کچھ اپنے کیسز فارغ کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کرائسس میں سے کچھ مفاد اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے، جو کہ مسلم لیگ نون ہے، وہ تمام تر کشتیاں جلا کر جمہوریت کے لیے ووٹ کو عزت دینے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب اس پہ بہرحال ابھی سوال ہے کہ استعفے دیے جائیں گے کہ نہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی استعفے دے گی۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں دیکھ ہی لیا ہے ہوگا کہ 26 مارچ کا جو لانگ مارچ تھا وہ مولانا فضل الرحمان نے کینسل کر دیا ہے، اور وہ لانگ مارچ اب نہیں ہو رہا، اور یہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں سوائے پیپلز پارٹی کے استعفوں پر تیار تھیں۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہے، اور اس سے آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ پی ڈی ایم کس طرح تشکیل پائے گی۔ لیکن ایک بات ضرور کی جا سکتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ، نہ ہی مجھے ذرائع سے کوئی اطلاع ملی ہے کہ لانگ مارچ کب ہوگا بھی کہ نہیں، لیکن ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے وثوق کے ساتھ کہ یہ لانگ مارچ جب بھی ہوگا وہ بنیادی طور پر اسلام آباد کی طرف نہیں، راول پنڈی کی طرف ہوگا۔ کوئی بڑا کام کریں گے تب بھی اس ملک کی قسمت پلٹے گی۔